बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे जो इन मुरक्कबात से मुताल्लिक़ है। उसको हम यहीं पर सॉल्व करेंगे आपके सामने। उसकी वजह यह है कि ये एक तो बहुत अहमियत की हामिल है और कुरान हकीम की आयत बय्यिनात पर मुश्तमिल है। ये यूँ समझिए कि अब सही मानों में आप एप्लीकेशन के काबिल हो गए हैं कुरान हकीम की आयत और उसके बारे में तज्ज़िया करने के लिहाज से। तो ये मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने मुरक्कबात नाक़िसा नाक़िसा से मुताल्लिक़ मश्क। मुरक्कबात नाक़िसा वही चार हैं जो हमने गुज़िश्ता नशिस्त में पढ़े। मंदरजा झैल आयात में से मुरक्कबात नाक़िसा को पहचान कर अलहदा कीजिए। ये हुई पहला काम कि आपको सॉर्टिंग करनी कि ये कौन सा मुरक्कब है नाक़िस। फिर उनकी एराबी हालत बतलाइए, रफ़ा में है, नसब में है, जर में है, यानी फ़ाइली, मफ़ूली और इज़ाफ़ी हालत की निशानदही भी कीजिए। नीज़ नसबी और जर्री हालतों की वजूहात बयान कीजिए कि क्यों जो है ना नसबी और जर्री हालत। ओरिजिनली तो हालत रफ़ा है ना, तो अगर वो दूसरी हालत में है तो क्यों है, ये वजूहात बयान करें और हर मुरक्कब का तर्जुमा भी करें। अब जो इतनी सारी बातें इस पर पूछी हैं तो जाहिर बात है कि हमें कॉलम वाइज जो है वो इसको सॉल्व करना होगा। तो ये आयत यहाँ लिखी हुई हैं कुरान हकीम से सिलेक्ट करके और इनका सलूशन भी साथ दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट सलूशन की तरफ चलते हैं। ये आयत वहाँ पर भी लिखी हुई हैं, तो इनमें से हम तज्जिया करके देखेंगे कि कौन कौन से मुरक्कबात इसमें पाए जाते हैं। तो ज़रा इसको स्क्रॉल अप कर लें और सलूशन पर आ जाए। ये आ गया, थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, ये एक पेज आगे आ गया। 14 है ना, 1 से शुरू करें। नहीं, ये नहीं, इसमें से निकाला हुआ है। अच्छा, हाँ, ये 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 आपने कहा ये था हाँ। ना कि सोल्यूशन निकाल दीजिएगा। अरे 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 नहीं भाई, ये मैंने इसके मुतालिक नहीं कहा था। मैंने जर्नली कहा था कि सोल्यूशन सबके जो है ना, हम्म, लेकिन आपने सोल्यूशन रखे तो मैंने कहा चले ठीक है, कोई बात नहीं। सिर्फ इस पर्टिकुलरली इसके लिए नहीं कहा था। अच्छा, तो चले जो अवेलेबल है उससे शुरू कर देते हैं, जो अवेलेबल है। चलिए, पहला पेज इसमें मिस है वो है। अच्छा, मेरे पास जो है ना उसमें है। हाँ नहीं, इसको वापस वही ले आइए, 14 नंबर पे ले जाइए जो आपने। हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं ना, तो पहला पेज मिस है, कोई बात नहीं, यहाँ से शुरू कर दो। ठीक है। अच्छा, अब जब आप ये कर लेंगे ना, तो पहला वाला जो यानी इससे पहले जो 13 आयात है ना, वो आप खुद कर सकते हैं इसी बुनियाद पर। ठीक है। और मैं सोहेल भाई से गुजारिश करूँगा कि वो ये जो पेज है ना, इससे पहला वाला जो मिसिंग है वो भी डाल दें बाद में। ठीक है, वो ठीक है। भी डाल देंगे तो वो सोल्यूशन भी आप अपने तौर से कर दें। चलिए, ये हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं जनाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलयअबुदू रब्ब हादल बैत। बस चाहिए कि वो इबादत करें इस घर के रब की। ये तो है तर्जुमा, आखिर में लिखा हुआ भी है। अच्छा, तो अब हमें असल तो उसकी तरकीब और इसमें पहचानना है कि मुरक्कबात कौन कौन से हैं जो हमने पढ़े। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं आपको इसलिए सलूशन दिखा रहा हूँ कि इस तर्ज पर आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, देखिए इसमें हादल बैत के नीचे भी लकीर खींची हुई और रब्बा हादल बैत के नीचे भी लकीर खींची हुई, देख रहे हैं ना। यानी दो मुरक्कबात हैं इसमें बैक वक्त, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, लेकिन दो मुरक्कबात। तो पहले हम आसान वाला ले लेते हैं, हादल बैत। हादल बैती, ये मुरक्कब इशारी है। ठीक है, क्योंकि इसमें इशारे का लफ्ज आ गया है ना, हादा, तो ये इशारा है और अलबैत मुशारो इलैहि, और ये हालत जर्री में है। ठीक है, अब ये वजह मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये हालत जर्री में, यानी पूरा मुरक्कब जो है ना, ये हालत जर्री में यानी कि मजरूर है। मजरूर क्यों है, ये देखिए, इसकी वजह आगे लिखी हुई है कि पूरा मुरक्कब बतौर मुजाफ इलैह के आ रहा है। मुरक्कब इजाफी में आपने ये बात पढ़ी थी
کہ ایک مضاف ہوتا ہے شروع میں اور اس کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے. تو دیکھیے نیچے اس کو واضح کر دیا ہے، رب ھذا البیت، یعنی پہلے صرف ھذا البیت کی ہم نے تجزیہ کیا کہ یہ مرکب اشاری ہے اور حالت جری کے نظر آئی. رب ھذا البیت، اچھا ربا یہ ہے جناب مضاف. آپ کو بتایا تھا نا مرکب اضافی میں دو جز ہوتے ہیں، ایک مضاف اور ایک مضاف الیہ، جس میں کا کے کی کا سینس بنتا ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلا جز جو ہے نا وہ الف لام اور تنوین کے بغیر ہوتا ہے، یہی اس کی پہچان. تو ربا یہاں پر آپ دیکھیے نہ اس پہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، تو یہ مضاف ہے ایسا. اور ھذا البیت جو ہے نا یہ پورے کا پورا اس کا مضاف الیہ ہے. تو اب ترجمہ اس کا کیا بنے گا؟ اس گھر کا رب، ھذا البیت یہ گھر، اور ربا جو ہے وہ یہ مضاف ہے. تو ترجمہ آپ کو پتہ ہے نا کہ الٹ ہوتا ہے. تو آپ یوں کریں گے، اس گھر کا مالک، اس گھر کا رب. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک سوال صرف رہ گیا ہے کہ یہ ربا کے اوپر زبر کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ پورا کا پورا مفعول بن رہا ہے. فل یعبدو، اگرچہ ابھی آپ نے فعل نہیں پڑھے ہیں لیکن کم سے کم ترجمے سے آپ کو یہ واضح ہو رہا ہے نا کہ یہ فل یعبدو فعل ہے. بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں. کس کی عبادت کریں؟ رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی. تو یہ مفعول ہوا نا جس کی عبادت کی جا رہی ہے. مفعول جو ہوتا ہے نا وہ منصوب ہوتا ہے، مفعول حالت نصبی میں ہوتا ہے. فاعل جو ہوتا ہے وہ حالت رفعی میں ہوتا ہے. فاعلی حالت جو ہوتی ہے وہ پیش سے ظاہر کی جاتی ہے اور نصبی حالت صبر سے ظاہر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اصل میں پورا قصہ کہ ربا ھذا البیت میں ربا کے اوپر زبر جو ہے وہ تو ہے مفعول ہونے کی وجہ سے. فلیعبدوا کا مفعول جو ہے وہ یہ ربا ھذا، اور ھذا البیت جو ہے یہ چونکہ مضاف الیہ ہے ربا کا، ٹھیک ہے نا، اس گھر کا رب. تو یہ کا کے کی والا جو مرکب ہے اس میں دوسرا جو جز ہوتا ہے وہ مضاف الیہ اور ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. لہذا ہم یہ کہیں گے کہ ربا جو ہے وہ مضاف ہے اور ھذا البیت پورا کا پورا یہ مضاف الیہ ہے اور لہذا یہ حالت جری ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ ہو گئی مکمل ترتیب. تو گویا کہ دو دو ہم نے اس میں سے مرکبات برآمد کیے، ایک مرکب جری ھذا البیت اور دوسرا رب ھذا البیت یہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو گئی. آگے چلیں. ترجمہ میں کرتا جا رہا ہوں اس لیے کہ آگے ترجمہ دیا ہوا ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایسے کریں نا تو آخر میں آپ کو ترجمہ بھی نظر آ جائے گا. اس میں ضرور سمجھیں ذرا. ہاں یہ ایسے یہ آگے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے نا تو وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اسی پر فوکس کر لیں. واپس لے آئیں جہاں نمبر پڑا ہوا ہے. ہاں بس ٹھیک. اچھا جی 15ویں ہم نے آیت لی ہے وہ ہے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. ٹھیک ہے، چھوٹی بڑی آیت سے گھبرائیں نہیں. اصل تو ہمارا اس وقت ٹارگٹ جو ہے نا وہ مرکبات کو تلاش کرنا ہے اور ان کی پوزیشن بتانی ہے. تو میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں اس کا. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ جس نے کہ کھلایا ان کو. الذی جو ہے نا اس میں موصول ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں وہ جو کہ یہ وہ جو. تو الذی اطعمہم وہ جس نے کہ ان کو کھلایا، من جوع بھوک سے، بھوک میں، وآمنہم من خوف اور امن دیا ان کو خوف سے. یہ تو ترجمہ ہو گیا. تو ماشاءاللہ آسان، کیونکہ صورتوں میں سے ہیں، آپ خود بھی اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں. تو ریش پر اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں نا ان میں سے یہ اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں کہ ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں بھوک کی حالت میں کھلایا اور خوف کی حالت میں امن عطا. اچھا اب آئیے اس کی ترکیب کی. اس میں دیکھیں دو جگہ انڈر لائن کیا ہوا ہے، من جوع اور من خوف. بس یہ دو مرکب ہیں اس میں. من چونکہ حرف جار ہے تو من جوع اس نے اپنے بعد والے اسم کو زیر دے دی، حالت جر میں لے گیا. تو من جوع اور من خوف دونوں نکرہ ہیں
لہذا ان پہ تنوین جو ہے وہ دو زیر کے ساتھ آ رہی ہے. تو بالکل آسان ہے یہ. ٹھیک ہے نا. یعنی دونوں مرکب جاری اس میں استعمال ہوئے. باقی تو افعال ہیں، اس میں موصول ہے، اس سے ابھی آپ کو اتنا سروکار نہیں ہے. آپ کو تو صرف جو ہے نا مرکبات تلاش کریں. تو اس میں دو مرکب نکلے، من جوع اور من خوف. آگے چلیے جناب، نمبر 16. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیا کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. یہ تو ہوا ترجمہ. علم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف کیسا کیا، فعلا معاملہ کیسا عمل کیا، ربو کا آپ کے رب نے، بھی اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ. فیل جو ہے نا یہ ہاتھی کو کہتے ہیں اور یہ واحد ہے. اصحاب جمع ہے. پتہ یہ چلا کہ ہاتھی تو ایک ہی تھا لیکن اس کے ساتھ لوگ بہت سارے تھے، اس لیے ان کو اصحاب الفیل کہا گیا ہے. اب آئیے اس میں دیکھتے ہیں کہ مرکبات کون کون سے. ہمارا سروکار اس وقت مرکبات تلاش کرنے سے. تو دیکھیے اس میں 3 جگہ انڈر لائن کیا ہوا ہے. ربو کا یہ ایک ہے، پھر بھی اصحاب، صرف بھی اصحاب یہ الگ ایک مرکب، اور پھر بھی اصحاب الفیل یہ ایک الگ مرکب. 3 مرکبات ہیں. اوور لیپنگ ہے لیکن 3 ہیں. چلیے پہلے کو دیکھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. بھی اصحابی، با جو ہے حرف جار ہے اور اصحاب جو ہے وہ اس کا مجرور ہے، اسی لیے با کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے نا. بھی اصحابی، تو یہ کون سا ہو گیا، مرکب جار ہے. ایک سولوشن ہو گیا. ربو کا جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، چونکہ اس میں کا کے کی کا سینس آ رہا ہے. آپ کا رب، تیرا رب، ربو کا. ٹھیک ہے نا. ربو جو ہے اس میں یہ مضاف ہے اور کا جو ہے مضاف الیہ ہے. تو اس میں جو ہے ربو کا پورا کا پورا جو ہے مرکب اضافی ہے اور حالت رفعی میں ہے. رب کے با کے اوپر پیش ہے ربو، ربا نہیں ہے، ربو کا. تو اس کو ہم کہیں گے یہ حالت رفعی میں ہے، مرکب اضافی ہے ربو کا. اور اوپر ہم پڑھ چکے ہیں بھی اصحاب جو ہے یہ مرکب جار. اب آئیے اصحاب الفیل. اب با کو تو ہٹا دیجئے، وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ مرکب جاری ہے. اصحاب الفیل جو اس کے اندر ہے یہ بھی مرکب اضافی ہے، کیونکہ دیکھیں اصحاب کا جو لفظ ہے نا اس پہ نہ الف لام ہے اور نہ تنوین ہے. تو پکی نشانی ہے مضاف کی، اور اس کے بعد مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، وہ یہاں پر ہے. فیل کے نیچے، لام کے نیچے زیر ہے. تو اصحاب الفیل یہ مرکب اضافی ہے. ہاتھی والے، ہاتھی کے ساتھ جو اصحاب ہیں، ہاتھی والے، یہ بن گیا اس کا ترجمہ. اب ایک چیز صرف رہ گئی کہ یہ اصحاب الفیل جو ہے یہ جری حالت میں کیوں ہے؟ جری حالت میں اس لیے ہے کہ اس سے پہلے حرف جار با آ رہا ہے. اس با نے اصحاب کو زیر دیے، ورنہ اگر یہ با نہ ہوتا یہاں پہ شروع میں تو یہ اصحاب الفیل ہونا چاہیے تھا اوریجنلی. ٹھیک ہے نا. لیکن با کی وجہ سے یہ بھی اصحاب الفیل ہو گیا، اسی لیے حالت جری میں ہے اور یہ پورا کا پورا مرکب اضافی. تو گویا کہ 3 مرکبات اس میں سے برآمد ہوئے، 2 مرکب اضافی اور 1 مرکب جار. بس یہی پریکٹس آپ کو کرانی ہے اس وقت، کیونکہ آپ نے مرکبات پڑھے ہیں تو آیات میں سے آپ تلاش کر کے جو ہے ان مرکبات کو الگ الگ کر لیں. نمبر 17 پہ آ جائیں. فی عمد ممددہ. عمد جو ہے یہ جمع ہے ستون کے معنی میں، اور ممددہ یہ واحد مؤنث اس کی صفت آئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی ان اونچے اونچے ستونوں میں جو ہے ان کو قید کیا جائے گا. یہ ٹکڑا ہے آیت کا. فی عمد ممدد، اونچے اونچے ستون. تو فی عمدن ایک مرکب ہے اور عمد ممددہ دوسرا مرکب، اوور لیپنگ ہے. ٹھیک ہے. تو فی عمدن جو ہے یہ مرکب جاری ہے. کیوں جاری ہے بھائی؟ اس لیے کہ اس کے پہلے حرف جار فی آ گیا. فی عمدن، ٹھیک ہے، مرکب جاری ہو.
ستونوں میں، اور امدم ممددہ، امدم ممددتن دونوں کے نیچے زیر ہے، یہ مرکب توصیفی۔ آپ کو پتا ہے نا کہ موصوف اور صفت چاروں لحاظ سے برابر ہوتے ہیں۔ اگر موصوف حالت جر میں ہے تو اس کی صفت بھی حالت جر میں ہوگی، جیسا کہ یہاں ہے۔ فی نے جو ہے آمد کو زیر دی، اور آمد چونکہ موصوف ہے تو اس کی جو صفت ممددہ آئی ہے وہ بھی اس وجہ سے حالت جر میں لائی گئی ہے۔ اچھا، یہاں ایک قاعدہ آپ کو پرانا یاد دلا دوں کہ واحد مؤنث صفت لائی گئی ہے آمد جمع مکسر غیر عاقل موصوف کے باعث۔ یعنی کیا مطلب، یہ آمد جو ہے نا یہ جمع مکسر ہے غیر عاقل، عماد کی جمع جو ہے آمد، ٹھیک ہے۔ الصلاۃ عماد الدین کہا ہے نا حدیث میں، تو نماز دین کا ستون ہے، تو اس کی جمع ہے آمد، تو یہ اچھا، جمع مکسر۔ ایک سوال ہے ہاں ضرور ہے۔ اسد بھائی، کہ غیر عاقل میں جاندار اور غیر جاندار دونوں شامل ہیں انسانوں کے علاوہ؟ جی ہاں، جی ہاں، بالکل۔ عاقل جو ہے نا صرف انسان، جن اور فرشتہ، ٹھیک یہ ہے عاقل، اور ان کے علاوہ باقی سب غیر عاقل، ٹھیک ہے۔ تو امدن چونکہ ستونوں کی جمع ہے، مکسر ہے، غیر عاقل ہے، تو اس کی جو صفت ہے نا وہ واحد مؤنث لائی گئی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ یہ بھی جمع لانی چاہیے تھی اصولاً، لیکن یہ واحد مؤنث لائی گئی۔ یہ پیچھے آپ قاعدہ پڑھ بھی چکے ہیں۔ بہرحال تو یہ آمدی ممددہ مرکب توصیفی ہے جناب، اور فی آمدین مرکب جار۔ آگے چلیں، 18 نمبر پہ آ جائیے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، دو آیتیں لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ والعصر جو ہے یہ مرکب جاری ہے، اور اسی طرح فی خسرین یہ بھی مرکب جاری ہے۔ اچھا، فرق ان میں ہے ذرا سا، وہ یہ ہے کہ واو جو یہاں پر ہے نا اگرچہ وہ حرف جار ہے، لیکن وہ اپنے بعد والے کو زیر دے رہی ہے، تو واو جب حرف جار کے طور پر آئے اور وہ زیر دے تو اس کے معنی میں قسم ہے، یعنی اس کے معنی قسم کے ہوتے ہیں۔ تو والعصری کا ترجمہ ہوگا قسم ہے زمانے کی، یا گواہ ہے زمانہ، گواہی کا بھی سینس ہوتا ہے، تو آپ دونوں طرح ترجمہ کر سکتے ہیں کہ زمانہ گواہ ہے یا قسم ہے زمانے کی۔ بہرحال ترجمہ تو چاہے کچھ بھی کریں، لیکن یہ ہے مرکب جار۔ اور اسی طرح فی خسرین، لام تو تاکید کے لیے ہے لفی خسرین میں، اس کو تو آپ کنسیڈر نہیں کریں گے، اصل چیز ہے فی خسرین، فی حرف جار ہے، اور خسرین اسی کی وجہ سے نکرہ ہے، خسارے میں، یعنی زمانہ گواہ ہے یا قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان بالیقین خسارے میں ہے، یہ ترجمہ ہے۔ تو آسان ہے، اس کے اندر تو بس دو مرکبات برآمد ہوئے ہیں، اور دونوں مرکب جار۔ اچھا جناب، آگے چلیں۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، ٹھیک ہے، رسول من اللہ یتلو، ترجمہ اس کا یہ ہوگا رسول اللہ کی طرف سے تلاوت کرتے ہیں، صحفا مطہرہ پاکیزہ صحیفوں کی، صحف صحیفے کی جمع ہے، مطہرہ پاکیزہ کی صفت، تو یہ گویا بیان کیا گیا کہ اللہ کی طرف سے جو رسول آتے ہیں وہ اس کی مبارک صحیفوں کی آیات تلاوت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ترجمہ ہو گیا۔ اب دیکھیے اس میں دو جگہ انڈر لائن کیا ہوا ہے، من اللہ اور صحفا مطہرہ۔ من اللہ تو بالکل واضح ہے، مرکب جاری ہے، من حرف جار ہے، اللہ مجرور ہے، من اللہ واضح ہے بالکل۔ اور صحفا مطہرتن جو ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بالکل مرکب توصیفی ہے، چاروں اعتبار سے برابر ہے، دونوں پر زبر ہے، ٹھیک ہے، اور حالت اس کی نصبی کہلائے گی، ظاہر بات ہے، ٹھیک ہے نا، زبر کی وجہ سے حالت نصبی ہے۔ اچھا، اور کیوں ہے یہ، اس کی وجہ آگے لکھی کہ مفعول ہونے کے باعث یہ حالت نصبی ہے، نیز مطہرہ صفت واحد مؤنث بوجہ موصوف جمع مکسر غیر عاقل، یعنی یہ صحفہ مطہرہ پورا کا پورا جو ہے نا یہ مفعول ہے، کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں کس کی،
पाकीज़ा सहीफ़ों, तो जिस चीज़ की तिलावत की जा रही है वो मफूल है, और मफूल हालत नसब में होता है, इसलिए इस पे ज़बर है। ये तो हो गई बात वाज़ेह। अब ये कि मुतहरा क्यों आया है, सुहुफ तो जमा है, जमा के साथ जमा आनी चाहिए थी, तो फिर वही कायदा आ जाएगा कि अगर मौसूफ जो है वो जमा मुकस्सर हो गैर आकिल की, तो उसकी सिफत वाहिद मुअन्नस लाई जाती है, इसलिए सुहुफम मुतहरा लाया गया। ये वजाहत हो गई जनाब, और दो मुरक्कबात इसमें से हमने बरामद कर ली। आगे चलें, 20वां नंबर, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फी नारि जहन्नम खालिदीन फीहा। अच्छा, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया अहले किताब में से और मुशरिकीन में से, वो जहन्नुम में की आग में होंगे और उसमें हमेशा रहेंगे, खालिदीन फीहा। ठीक है ना, सूरह बय्यिना की ये एक आयत। अब देखिए इसमें तीन चार मुरक्कबात हैं, अगर आप देखें ना, अंडरलाइन मैंने करके उनको वादे किया है। एक है अहलिल किताब, दूसरा है मिन अहलिल किताब, तीसरा है नारी जहन्नम, और चौथा है फी नारी जहन्नम। अब अलग अलग हम इनको तज्जिया कर लेते हैं। असल में ये कुरान हकीम की आयत में इस तरह जो है ना तलाश करना, फेल फाइल मफूल मुरक्कबात, यही असल चीज़ है, इसी से आपके अंदर एबिलिटी पैदा होगी तर्जुमा करने की और तर्जुमा समझने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, इसलिए मैंने चाहा कि आपके ऊपर न छोड़ूं कि आप इसको हल करें, मैं आपके सामने इसको हल करके दिखा दूं, वजाहत कर दूं। ठीक है, और आप इसको दोबारा से ज़रूर देखिएगा, अपने तौर पर, इनफरादी तौर पर जो इसका सलूशन है उसको गौर से पढ़िएगा, तो आप पर बहुत सारी बातें और वाज़ेह हो जाए। चलिए जनाब, पहला मुरक्कब है अहलिल किताब, ये मुरक्कब इजाफी है। देखिए, अहल का लफ्ज़ जो है ना, ये बग़ैर अलिफ लाम और तनवीन के है, ये मुज़ाफ है, और अल किताबी जो है ये हालत जर में है, बिल यकीन ये मुज़ाफ इलैह है। तो अहलिल किताब, किताब वाले, अहले किताब जिसको हम कहते हैं ना उर्दू में, अहले किताब, मुराद इससे यहूद व नसारा लिए जा सकते हैं। अच्छा, तो अहलिल किताब मुरक्कब इजाफी है, किताब वाले, किताब के अहल, और नारी जहन्नम जो आया है आगे चल के, वो भी मुरक्कब इजाफी है। अभी फी को आप छोड़ दें, नारी जहन्नम पर फोकस करें, तो नार का लफ्ज़ जो है ना ये मुजाफ है बगैर अलिफ लाम और तनवीन के, और जहन्नम जो है ये हालत जर्री में है, लेकिन ये चूंकि ग्रुप टू से ताल्लुक़ रखता है ना, तो इस पर जेर नहीं आ सकता। जहन्नमु जहन्नमा जहन्नमा ग्रुप टू से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि दोज़ख के तमाम नाम जो हैं वो जो है वो क्या बताया था आपको कि वो मुअन्नस होते हैं। हाँ सॉरी, वहाँ मुअन्नस की बात चल रही थी, दोज़ख के तमाम नाम मुअन्नस होते हैं। खैर वो तो चले एक अलग बात है, लेकिन ये ग्रुप टू से ताल्लुक़ रखता है, याद रखिएगा। है, तो इसलिए जहन्नमु जहन्नमा जहन्नमा, तो ये जहन्नमा यहाँ पर जो नज़र आ रहा है ना ज़बर के साथ, असल में ये हालत जर में है, मुज़ाफ इलैह होने की वजह से। नारी जहन्नमा यानी जहन्नुम की आग, जहन्नुम की आग, ये मतलब होगा। दोनों मुरक्कब इजाफी हैं। ठीक है, और हालत जर्री में है। अच्छा, ये हालत जर्री में क्यों है भाई, इसको तो अहलुल किताब होना चाहिए था और नारू जहन्नम होना चाहिए था। उसकी वजह आगे लिख दी है कि असल में इनसे पहले हरूफ जार्रा आ रहे हैं ना, मिन आ गया, अहलुल किताब से पहले मिन आया, और नारी जहन्नम से पहले फी आया, तो हरफ जार की वजह से ये जेर आ गई है मुजाफ पर, आहली और नारी, वरना असलन ये अहलुल किताब और नारू जहन्नम होना चाहिए था, लेकिन फी की वजह से और मिन की वजह से हालत जर्री में चले गई। चलिए, अच्छा, अब जो है मिन अहलिल किताब, ये अलग एक मुरक्कब है। ठीक है, अहलिल किताब तो मुरक्कब इजाफी हो गया, लेकिन अब मिन अहलिल किताब के साथ जब आप तज्जिया करेंगे ना, तो मिन हो जाएगा हरफ जार, और अहलिल किताब पूरा का पूरा मजरूर हो जाएगा, तो ये मुरक्कब जारी भी बन गया। ठीक है, अहलिल किताब इसमें से मुरक्कब इजाफी है, लेकिन ये मजरूर भी हो रहा है मिन की वजह से, लिहाजा ये मुरक्कब मिन अहलिल किताब मुरक्कब जारी है। और फी नारी जहन्नम भी
مرکب جاری ہے، فی حرف جار اور ناری جہنم مجرور، تو یہ مرکب جاری، یعنی جب ہم ان کے حروف کو کنسیڈر کریں گے تو یہ مرکب جاری بن جائیں گے، اور اگر الگ الگ کنسیڈر کریں گے تو یہ مرکب اضافی ہے، اہل کتاب اور ناری جہنم، اس طرح سے تجزیہ کیا جاتا ہے۔ تو ترجمہ تو آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پوری آیت کا میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ آگے چلیں جناب، 21واں نمبر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، انا بے شک یہ ہم ہی ہیں، انزلناہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے، فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں، ٹھیک ہے جناب، ہو کی ضمیر قرآن حکیم کی طرف راجع ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، یعنی اس کو کس کو؟ قرآن حکیم، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن حکیم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یہ آیت ہے۔ اب اس میں دیکھیے دو مرکبات، ایک لیلۃ القدر، یہ ایک الگ مرکب ہے، اور فی لیلۃ القدر یہ الگ ایک مرکب ہے، جیسے اوپر تھا، تو آپ لیلۃ القدر پہ جب غور کریں گے تو یہ مرکب اضافی ہے، کیوں؟ پہلا لفظ بغیر الف لام اور تنوین کے ہے، لیلہ، لیلتی، اور القدری جو ہے حالت جر میں ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف اور مضاف الیہ، قدر کی رات، مرکب اضافی کے ترجمے میں کا کے کی لگاتے ہیں نا، تو لیلۃ القدر کا ترجمہ ہو گیا قدر و منزلت کی رات، نام اس کا لیلۃ القدر ہے، لیکن ترجمے میں آپ جب کریں گے نا لفظی تو کریں گے قدر و منزلت کی رات، اچھا یہ مرکب اضافی ہو گیا، اور یہ خود حالت جری میں ہے، کیوں ہے؟ اس لیے سے پہلے فی آ گیا، فی نہ ہوتا تو یہ لیلۃ القدر ہوتا، ٹھیک ہے، لیلۃ القدر ہوتا، جیسے آگے ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، وہاں دیکھیے لیلۃ القدر کے الفاظ آئے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی حرف جار نہیں ہے، بس یہ سمجھیے گا۔ تو فی لیلۃ القدر یہ مکمل اگر ہم اس کو لیں تو یہ مرکب جاری ہوگا، فی حرف جار اور لیلۃ القدر مجرور، مکمل ہے تو لہذا یہ مرکب جاری ہو گیا، اور لیلۃ القدر مرکب اضافی ہے لیکن خود حالت جری میں ہے، فی کی، ٹھیک ہے جناب، سمجھ میں آ رہا ہوگا انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ یہ آ بہت رہا ہے، ہاں یہ ماشاء اللہ۔ بڑی یعنی کہ آئی اوپننگ ایکسرسائز ہے یہ، جی ہاں، بہترین، آپ کا انتخاب بہت عمدہ ہے، ماشاء اللہ سے۔ ان اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ تو 22ویں نمبر پہ دیکھیے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اچھا یار، اب دیکھیے اس میں دو مرکبات، بلکہ نہیں تین مرکبات، تین، پہلا ہے ہاد البلد، ہاد البلد، تو یہ مرکب اشاری ہے چونکہ ہادہ آ گیا، ڈیمانسٹریٹو پروناؤن آ گیا اس میں اشارہ، تو دوسرا مشار الیہ ہے، ہاد البلد مرکب اشاری، ٹھیک ہے، اور حالت جری میں کیوں ہے یہ؟ اس سے پہلے واو آ گیا، واو جو ہے حرف جار ہے اور قسم کے معنی میں آتا ہے، تو قسم ہے اس شہر کی، یہ ہوگا ترجمہ، ٹھیک ہے نا، اور الامین آگے اس کی صفت ہے، البلد الامین، ٹھیک ہے، تو یہ اچھا البلد الامین جو ہے نا یہ مرکب توصیفی ہے، کیونکہ دیکھیے دونوں پر الف لام ہے، دونوں مجرور ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں واحد ہیں، چاروں اعتبار سے جب یکساں ہوتے ہیں نا تو وہ مرکب توصیفی، البلد الامین مرکب توصیفی ہے، اور البلد مشار الیہ اپنے اشارے کے مطابق حالت جر میں ہے، البلد جو ہے نا وہ کیونکہ مشار الیہ ہے، ہذا کا مشار الیہ ہے، تو لہذا اب ہذا جو ہے چونکہ واو کی وجہ سے حالت جر میں ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا مشار الیہ بھی جو ہے نا وہ حالت جر میں چلا جائے گا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اچھا، اور البلد الامین جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے، لہذا اس کے چاروں اجزاء یکساں ہونے چاہیے، تو اس لیے یہ جو ہے مرکب توصیفی ہے اور حالت جر میں ہے، الامین صفت اپنے موصوف البلد کے ساتھ، البلد موصوف اور الامین اس کی صفت، دونوں حالت جر میں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اس طریقے سے گویا اس میں سے تین مرکبات برآمد ہو گئے، ہاد البلد، وہاد البلد، اور البلد الامین، میں نے کہا تھا نا اوور لیپنگ
ہوں گے، لیکن الگ الگ آپ اگر ان کا تجزیہ کریں گے تو تینوں آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اچھا جناب، 23ویں پہ نمبر پہ آ جائیں، فی جنت عالیہ، قرآن حکیم کی آیت کا جز ہے، فی جنت عالیہ۔ تو اس میں آپ دیکھیے جنت عالیہ صاف نظر آ رہا ہے، ایک الگ مرکب ہے، توصیفی ہے، ٹھیک ہے، اونچے باغات میں، فی جنت عالیہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں نے یہ کیا ہے کہ انڈر لائن کر کے اس کا نام بھی یہی لکھ دیا ہے، جنت عالیہ کے نیچے انڈر لائن کر کے مرکب توصیفی لکھ دیا، اور فی جنت عالیہ کے نیچے لائن کھینچ کے لکھ دیا مرکب جار۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے سالو کرنے کا، بجائے الگ الگ لکھنے کے ہم نے انڈر لائن کر کے وہی نام دے دیے، آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ الغرض یہ کہ اس میں دو مرکبات ہیں، ایک جنت عالیہ موصوف صفت حالت جر میں، اور فی جنت عالیہ یہ مرکب جار بھی ہے، فی حرف جار اور جنت عالیہ یہ اس کا مجرور ہے، ٹھیک ہے جناب۔ آگے چلیں، 24واں نمبر، ذالک الفوز الکبیر۔ اب اس میں نے نمبر ڈال دیے، الفوز الکبیر نمبر 1 اور ذالک الفوز الکبیر نمبر 2، اور آگے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ تو پہلا والا جو ہے الفوز الکبیر، یہ تو مرکب توصیفی اور حالت رفیع میں چونکہ پیش لگا ہوا ہے، الفوز الکبیر، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے، ہاں دوسرا ہے ذالک الفوز الکبیر، یعنی ذالکہ کو بھی شامل کریں گے تو دوسرا مرکب بن جائے گا، اور وہ مرکب اشاری ہوگا چونکہ ذالکہ اس میں اشارہ ہے، اور الفوز الکبیر اس کا مشار الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حالت رفیع ہے۔ اچھا، ذالکہ جو ہے نا، ذالکہ ہے، تلکہ ہے، حالت، ان کی تینوں حالتیں ایک جیسی ہوتی، یہ تھرڈ گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، تھرڈ غیر مبدل جو ہوتے ہیں نا۔ تو ذالکہ آپ کو یہاں پر زبر تو نظر آ رہی ہے ذالکہ کاف کے اوپر، لیکن اصلاً یہ حالت رفعی ہے، حالت رفعی میں ہے یہ، کیونکہ کوئی عامل ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو کسی اور حالت میں منتقل کر رہا ہو۔ تو ذالکہ اس میں اشارہ حالت رفعی میں ہے، لہذا اس کا مشار الیہ بھی حالت رفعی میں آیا ہے، الفوز الکبیر، وہی ہے بڑی کامیابی، الفوز الکبیر، بڑی کامیابی وہی ہے۔ اچھا جناب، آگے چلیں، 25واں نمبر، فی لوح محفوظ۔ اس میں لوح محفوظ پہلا مرکب اور فی لوح محفوظ دوسرا مرکب۔ لوح محفوظ جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کے نیچے زیر ہے، اور دونوں مجرور ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں نکرہ ہیں، چاروں اعتبار سے یکساں ہے نا، تو یہ مرکب توصیفی ہے، اور ہے حالت جری میں۔ کیوں حالت جری میں؟ بھائی فی آ گیا اس سے پہلے، فی نے اس کو، لوح کو جو ہے نا حالت جر دی، اور موصوف نے اپنی صفت کو حالت جر دی، صفت اور موصوف کیونکہ یکساں ہونے چاہیے، تو لہذا محفوظن کے نیچے جو دو زیر ہیں وہ اس کی مطابقت کی وجہ سے ہے لوح۔ اگر ہم اس فی کو ہٹا دیں تو لوح محفوظ آ جائے گا، لوح محفوظ رفع میں چلا جائے گا۔ جب کوئی عامل نہیں ہوتا ہے نا تو اوریجنلی وہ حالت رفع یعنی فاعلی حالت ہوتی ہے، لیکن یہاں فی کی وجہ سے یہ لوح محفوظ ہے، اور فی اس میں حرف جار ہے اور لوح محفوظ اس کا مجرور، دو مرکبات برآمد کی۔ اچھا جناب، لوح محفوظ میں ترجمہ تو آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے، مشکل نہیں ہے۔ 26ویں نمبر پر ہے فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ۔ اچھا، اب دیکھیے اس میں عذاب جہنم پہلا اور عذاب الحریق دوسرا۔ ترجمہ اس کا ہوگا، پس ان کے لیے ہے جہنم کا عذاب اور انہی کے لیے ہے جلنے کا عذاب۔ حریق، احراق کے معنی ہوتے ہیں نا، جلنا، سلگنا، تو جہنم کا عذاب اور جلنے کا عذاب انہی کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے۔ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، عذاب جہنم پہلا ہو گیا، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عذاب کا لفظ جو ہے وہ بغیر الف لام تنوین کے مضاف ہے، اور جہنم، جہنما جو ہے یہ حالت جر میں ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اگرچہ آپ زبر دیکھ رہے ہیں، لیکن میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا نا، یہ
ग्रुप 2 से है, लिहाजा जहन्नमु जहन्नमा जहन्नमा, हालत जर इसकी जहन्नमा ही होगी। तो अदाबु जहन्नम ये हो गया मुरक्कब इजाफी, जहन्नुम का अजाब। और अजाबुल हरीक ये भी उसी तरकीब पर है, लेकिन इसमें बस फर्क यह है कि दूसरा जो जुज है वो अलिफ लाम के साथ है। तो अजाबू का लफ्ज जो है ये उसी तरह से बिल्कुल मुजाफ है जैसे पहले था, बगैर अलिफ लाम और तनवीन के। और अल हरीकी जो है वो जेर के साथ है, तो वो जो है मुजाफ इलैह होने की वजह से हालत जर में, दोनों मुरक्कब इजाफी हैं और हालत रफ़ी में है। इन पर कोई आमिल, कोई हरफ जार चूंकि इनसे पहले नहीं है, लिहाजा ये अपनी ओरिजिनल हालत में अजाबु जहन्नम और अजाबुल हरीक। ठीक है जनाब, दो मुरक्कबात। आखिरी आयत तो ले भाई लेते दो हैं। मिनट हैं, जल्दी से इसको भी आखिरी को भी कर लें। हाँ बस आखिर वाला हो गया जनाब। जी हाँ, वमा इंशाल्लाह। हुआ बिक़ौलि शैतानिर रजीम, और नहीं है वो किसी शैतान मरदूद का कौल, कुरान के बारे में कहा गया। ठीक है, अच्छा। तो अब इसमें देखिए, शैतानिर रजीम साफ नजर आ रहा है कि मुरक्कब तौसीफी है, क्योंकि दोनों दोनों एतबार से बराबर, दोनों नकर हैं, दोनों मुज़क्कर हैं, दोनों वाहिद हैं। तो शैतान रजीम तो हो गया हालत मुरक्कब तौसीफी। और कौली कौली शैतान रजीम ये जो है ये हो गया मुरक्कब इजाफी। कौल जो है वो मुजाफ और शैतान रजीम मुजाफ इलैह। शैतान रजीम का कौल ये होगा तर्जुमा। तो कौली शैतान रजीम दूसरा मुरक्कब हो गया, और बा अगर लगा दें तो फिर तीसरा मुरक्कब, बा हरफ जार और कौली शैतान रजीम ये इसका मजमू। जरा इधर कीजिएगा आगे, मैंने ये तीनों शायद दिखाए हैं, इस तरफ कीजिए। हाँ ठीक है, इसमें सिर्फ दो ही मेंशन किए हैं, लेकिन असल में इसमें तीन है। अगर बा को भी आप शामिल करें ना तो मुरक्कब जारी भी बन जाए। तो इस तरीके से आप तज्जिया करके, और इस, तो अब जो सफ़ा मिस है ना वो सुहेल भाई डाल देंगे इंशाल्लाह। तो वो भी आप देख लीजिएगा, 1 से लेके 13 तक जो हमने आयात दी हैं उनको इसी तरह सॉल्व किया है, उसको आप खुद पढ़ लीजिएगा और इसी तर्ज पर समझ लीजिए। ये हमारा आज इख्तिताम हो गया जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्म की बहस यहाँ मुकम्मल हो गई। अगली मरतबा से हम जो है वो फेल की बहस का आगाज करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, जज़ाकल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया।